الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال سبحانه وتعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني وزدني علما آمین. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری مصلی احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، جو رازق ہے، جو ارحم الراحمین ہے. بعدہ درود و سلام تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر
खुसूसन आमिना खिलाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अजीज़ बुजुर्गों, हम नौजवान साथियों, आज के खुतबे जुमा में मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा वह है नमाज एक और उसकी फ़जीलतें बेशुमार। नमाज ये दीन इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है और नमाज ये दीन इस्लाम का सुतून है। नमाज ये रब और बंदे के दरमियान सरगोशी का नाम है। नमाज ये आसमानी तोहफ़ा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो नमाज के लिए मोमिनों पर फ़र्ज़ करा दिया कि नमाज ये मोमिनों पर क्या है, फ़र्ज़ है। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि बेशक नमाज मोमिनों पर फ़र्ज़ करा दी गई है। हम देखेंगे क्या इस फरीज़े को हम अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या इस फरीज़े पर हम अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसा कि एक शायर कहता है कि नमाज से मत कहे मुझे काम है, काम से कहे कि वक्त नमाज है। नमाज से मत कहे कि मुझे काम है, काम से कहे कि वक्त नमाज है। कि नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है, मैं जल्दी नमाज पढ़ने जाऊंगा। लेकिन हमारा रवैया इससे मुखालिफ है, हमारी आदत इससे मुखालिफ है। हम काम को तरज्जी देते हैं, नमाज को तरज्जी नहीं देते। किसी से भी आप पूछ लीजिए, मौलाना टाइम नहीं मिलता है, वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है, मैं धंधे पानी में लगा हुआ हूँ, कहीं से टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मोमिनों की अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी जो सिफत बयान की है वो ये है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि मेरे मोमिन जो बंदे हैं वो वक्त मुकर्रर पर, टाइम पर पाबंदी के साथ नमाज अदा करते हैं। वैसे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की फ़र्जियत के ऊपर, नमाज की अहमियत के ऊपर बहुत सारे खुतबे सुने होंगे, दुरूस सुने होंगे। बेनमाजी का क्या हुक्म है, उसका शरीयत की नज़र से क्या हुक्म है, जो नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, बहुत सारी तफसीलात हमने सुन रखी है। लेकिन आज मैं ये इस खुतबा जुमा में मुख्तसर सा वक्त है, उसमें ये मैं बयान करने की कोशिश करूँगा कि हमारी नमाज की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले हम नमाज की शुरुआत करते हैं आज़ान से, और ये आज़ान हमें 3 कामों का हुक्म देती है। जब हम नमाज के लिए आते हैं, कब आते हैं? मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तब हमें 3 काम करने होते हैं, 3 काम का हुक्म होता है। सबसे पहला काम आज़ान का जवाब देना, दुरूद शरीफ पढ़ना और आज़ान के बाद की दुआ पढ़ना। जब आज़ान मुअज्जिन पुकारता है तो 3 काम करने का हमें हुक्म मिला है। क्या वो हम करते हैं? आज़ान का जवाब देना, दुरूद शरीफ पढ़ना, उसके साथ साथ दुआ पढ़ना। और इन तीनों का जवाब जब ये हम काम कर लेते हैं तो 4 फजीलतें हमें मुयस्सर होती हैं, 4 फजीलतें हमें मिलती हैं, 4 फजीलत से हम किनार होते हैं। सबसे पहली फजीलत, जब आज़ान होती रहती है वही कलिमात अगर हम दोहराते हैं, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक़ूलून कमा यक़ूलून कुल कमा यक़ूलून, जैसा मुअज्जिन पुकारते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसी तरह से तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब ये तुम कहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर रहमतें नाजिल फरमाएगा। जब भी आज़ान हो, अल्हम्दुलिल्लाह अभी खुतबे जुमा में आज़ान हो रही थी तो हम सब जवाब दे रहे थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लेकिन क्या हम सिर्फ जुमा के दिन ही जवाब देते हैं, या आम और जो 8 दिन आते हैं उसमें 5 टाइम वक्त पर, मुकर्रर वक्त पर आज़ान आती है, तब क्या हम जवाब दे पाते हैं, या हम अपने कामों में लगे रहते हैं, या हम दुनियादारी में लगे रहते हैं?
اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ آذان آئے اور اس کا جواب من وعن، جیسا مؤذن پکار رہے ہیں ایسا جواب دینا۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے انسانوں پر رحمت ہوگی، اور دوسرا درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے بھی بہت بڑے درجات ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ آذان کی بعد کی دعا ہے۔ چوتھی فضیلت، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وسیلہ لینا ہے، وسیلہ طلب نہیں کرنا ہے، ہمیں وسیلہ مانگنا نہیں ہے نبی علیہ السلام سے، بلکہ وسیلے کے لیے دعا کرنا ہے ہمیں اللہ سے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لیے وسیلے کے لیے دعا طلب کرو، کل قیامت دن جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلت لہو کانت شفاعت یوم القیامہ، کہ میں کل قیامت کے دن جو مجھ سے وسیلے کے لیے دعا کرتے ہیں میں ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ کل قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں وسیلہ تو کل قیامت کے دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حقدار بنیں گے۔ حلت کانت لہو شفاعت یوم القیامہ۔ کیا ہم یہ دعا پڑھتے ہیں آذان کے بعد؟ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، فرصت نہیں ملتی ہے۔ اور چوتھی فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ آذان کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد جو بھی دعا پڑھتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ آذان اور نماز کے درمیان جتنا ٹائم رہتا ہے، جتنا وقفہ رہتا ہے، اس پہ ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ آذان ہم کو 4 فضیلتیں دلاتی ہے۔ ویسے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سرسری طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن 4 فضیلوں کے حقدار کون بنتے ہیں؟ جو مکمل طور پر نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہمارا سفر اور جاری و ساری رہتا ہے۔ آذان سن لی، آذان کے 3 حکم ہم نے سن لے، اس کے بعد 4 فرضیت ہم نے سن لی کہ اس کی 4 فضیلتیں ہیں۔ اب آئیے ہم وضو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم وضو جب شروع کرتے ہیں تو اعضاء وضو دھوتے ہیں، جسم کے ہم دھوتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے ہم وضو کے اعضاء دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، ہمارے سارے گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے۔ وضو ہم کرتے ہیں اس کے ذریعے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم الا یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع الدرجات اسباغ الوضوء المقارہ۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ اسباغ الوضوء المقارہ، ناگواری کی حالت میں ہیں، اگر ٹھنڈی کا بھی موسم چل رہا ہے، مشکلات ہے، اس کے باوجود وضو بنانا، ٹھنڈی کا موسم ہے اور فجر کا وقت ہے، ناگواری ہمیں گزر رہی ہے، مشکلات نظر آ رہی ہے، پھر بھی وضو کرنا، اسباغ الوضوء فی الدرجات، ایسے لوگوں کے درجات بلند ہوں گے کل قیامت۔ تو ہم تو وضو کرتے ہی نہیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہاں ہے کہ ہمارے وضو کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم 5 ٹائم وضو کرتے ہیں تو 5 ٹائم ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ناگواری کے عالم میں، مشکلات کے عالم میں، مشکلات کی کشمکش میں ہو، تب یہ دعا، تب یہ وضو کرنا، تب یہ ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ رفع درجات کے مستحق ہم ہو سکتے ہیں۔ یہ وضو کی دوسری فضیلت ہے۔ اور تیسری فضیلت ہے کہ جب آذان ہوتی ہے
یا وضو کے جب ہم اعضاء دھوتے ہیں تو کل قیامت دن یہ وضو کے اعضاء روشن ہوں گے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا معجلین من اثر الوضوء. کل قیامت کے دن یہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے ہمارے, روشن ہوں گے. جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, منافقین کافرین پریشان حال ہوں گے, اندھیروں میں ہوں گے وہ سب, تب یہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے ہمارے. اگر ہم نے وضو نہیں کیا ہے تو کیا ایسے ہی چمک جائیں گے؟ یا 5 ٹائم 10 ٹائم ہم ہاتھ دھوتے رہیں, پیر دھوتے رہیں تو کل قیامت دن چمکیں گے؟ نہیں. من اصل وضو کریں گے نماز کے لیے ہم, تب یہ ہمارے کل قیامت کے دن اعضاء وضو چمکیں گے. اسی طرح سے وضو کی جو چوتھی فضیلت وہ ہے کہ دعا پڑھنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ وحدہ لا شریک. یہ دعا پڑھنا, اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتحت ابواب الجنہ ثمانیہ, 8 دروازے اس کے لیے جنت کے کھل جاتے ہیں. جب ہم پورا یہ وضو مکمل کر لیتے ہیں اس کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے. فتحت ابواب الجنہ ثمانیہ, 8 کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں. کل ای شیء, وہ بندہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے. یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ جو وضو کرتے ہیں نماز کے لیے. سب کے لیے نہیں ہے, مسلمانوں کے لیے. سب مسلمانوں کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کے لیے وضو بناتے ہیں. اب ہمارا وضو مکمل ہو گیا, اس کے بعد ہم نماز مسجد کی طرف آتے ہیں, چاہے وہ ہم گھر سے آئیں یا یہاں وضو بھرا کے آئیں. اور جتنا ہو سکے انسان مسجد کی طرف آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من غدا او راحن او اصبح او راحن کلما غدا او راح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عد اللہ او راح, اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے لیے جو اللہ کے گھروں کی طرف آتے ہیں, مسجد کی طرف آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے مہمان نوازی تیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم مہمان رہیں, اللہ ہمارا میزبان رہے. کب؟ جب ہم مسجد کی طرف آتے ہیں. کلما او راح غدا, جب بھی آؤ. صرف ایسا نہیں کہ 5 ٹائم آتے ہیں تو ہم اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں, 10 ٹائم آتے ہیں تو نہیں ہوں گے, نہیں, بلکہ آپ جب بھی آؤ کلما غدا او راح, صبح ہو یا شام کے کسی بھی وقت میں آپ آئیں گے تو یہ فضیلت ہم کو نصیب ہو سکتی ہے, مل سکتی ہے. مسجد کے پاس آئے, ہم بیٹھے, نماز کے انتظار میں کھڑے ہیں ہم لوگ. جتنی دیر بیٹھیں گے, جتنی دیر نماز کا, اور نماز کے ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, سمجھو ہم نماز کی حالت میں ہی ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب مسجد کے اندر داخل ہو سمجھو آپ نماز کی حالت میں آ گئے. اس لیے ہونا یہ چاہیے جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو لا یعنی باتیں نہیں کرنا چاہیے, لا یعنی گفتگو نہیں کرنا چاہیے. ہاں کبھی کام پڑ جاتا ہے, کسی سے بات کرنی ہے, ضروری ہے, سمجھ لیا تو کر لیا, لیکن لا یعنی باتیں نہیں کرنی ہے. اگر ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں تب تو اچھی بات ہے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تب تو بہت اچھی بات ہے. اگر اتنا بھی نہیں ہے, قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے, ذکر و اذکار ہم نہیں کر پا رہے ہیں, صرف خاموش بیٹھے ہیں, اللہ اکبر, تب بھی ہم فرشتوں کی دعا کے حقدار بنتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہو وارحمہ, اے اللہ ان لوگوں پر رحم فرما, ان لوگوں کی مغفرت فرما جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کا انتظار کر رہے ہیں. انتظار کرنا یہی نماز ہے. ہم مسجد میں آ گئے, نماز کا انتظار کر رہے ہیں, اسی کشمکش میں فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ, اللہ ان پر رحم فرما, ان کی مغفرت فرما. اسی طرح سے فرض نماز کے بعد جب نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد فرض نماز پڑھیں گے, سنت پڑھ لی, فرض نماز پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ ذکر و اذکار کریں گے. ذکر و اذکار کی بہت بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا, غفرت لہو, تو اس کے لیے اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے غفرت خطایاہ من کانت مثل زبد البحر, اگر وہ سمندر کے جاگ کے برابر آپ کے گناہ ہوں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کب؟
33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो जैसे ही सलाम फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम फ़ौरन उठ जाते हैं, उन्हें तौफीक नहीं होती है। हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन शऊरी नमाज नहीं पढ़ते हैं, बस इबादत को हमने आदत समझ लिया है। इबादत को हमने क्या समझा है? आदतन। जुमा पढ़ते हैं वो भी आदतन। ऐसा नहीं कि ये इबादत है, अल्लाह की इबादत है, बल्कि इबादत अल्लाह की करते हैं, अल्लाह से शरगोशी करते हैं, हम अल्लाह से हम कलाम होते हैं, हम अल्लाह से बातचीत करते हैं इस नमाज में। अल्लाह अकबर। तो ये बशारत, ये खुशखबरी, समंदर के जाग के बराबर हमारे गुनाह अगर छोटे होंगे सगीरा, वो सब अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देंगे। इसी तरह से आयतुल कुर्सी की भी बहुत बड़ी फजीलत है। जब फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशयइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नह इल्ला अन यमूत। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाह न करे हमारा इंतकाल हो गया, हम इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? जन्नत में। कोई और चीज़ रुकावट करती नहीं है, मौत डायरेक्ट जन्नत में। अल्लाह, इतनी बड़ी फजीलत है। हम इन सब चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। सुनते हैं, शऊरी तौर पर हमने नमाज को नहीं जाना है, बहुत सारी फजीलतें हमने सुन रखी है नमाज की, लेकिन हमें कभी उधर ध्यान नहीं गया है। क्या चलो रस्मन पढ़ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैं बयान कर रहा था कि इबादत को इबादत समझ कर करना, इबादत को आदत समझ कर न करना कि हमारी रूटीन है, हर रोज करते आ रहे हैं, चलो आज भी कर लेते हैं। नहीं, उसमें कुछ इंसान को शऊर होना चाहिए कि मेरे से क्या गलती हो रही है, मेरे अंदर क्या नुक्स है, मेरे अंदर क्या ऐब है, क्या मेरी नमाज में खामी है, खामी है कि नहीं है, कमी है कि नहीं है। कि इंसान को शऊरी नमाज पढ़ना है। इसी तरह से जब इंसान मस्जिद में रहता है तो फरिश्तों की दुआओं का हकदार हो जाता है। और नमाज तो बहुत सारे इंसान पढ़ते हैं, लेकिन वक्त मुकर्रर पर नहीं पढ़ते हैं। और ये नमाज जो है ना, इनकलाबी इबादत है, इनकलाबी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब मोमिन कौन है? जो नमाज में खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं, आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करते हैं, नमाज को आराम संजीदगी के साथ पढ़ते हैं, नमाज चैन और सुकून के साथ पढ़ते हैं, वही मोमिन कामयाब है। कामयाब वो नहीं है जो नमाज को आदतन समझ कर पढ़ लिया और चले गए, वो मोमिन कामयाब नहीं है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। कामयाब मोमिन कौन है? जो नमाज में खुशू, खुज़ू, आजिज़ी, इनकिसारी, आराम और संजीदगी के साथ। हमारा मामला उल्टा, अल्लाह रहम करे। 1-2 मिनट अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी हम बोल देते हैं, 1-2 मिनट कम हो जाता है तो भी बोले नमाज आज बराबर नहीं थी। नमाज कैसी होना चाहिए? म्याना रवि उसमें इमाम साहब को भी इख्तियार करना चाहिए, लेकिन हम जब पढ़ रहे हैं तो भाई लंबी पढ़ें, लेकिन लंबी नहीं पढ़ते हैं। तो नमाज में खुशू और खुज़ू, आजिज़ी व इनकिसारी बहुत ज़रूरी है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, कभी पढ़ ली कभी न पढ़ ली। ऐसा बहुत सारे नौजवान आपको मिलेंगे, 15 दिन 20 दिन कभी पढ़ लिया, कभी पढ़ा तो कौड़ा, नहीं पढ़ा। अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए होंगे, लॉकडाउन में मस्जिद नबवी के एक मुसल्ली थे जो नमाज पढ़ने वाले, अबू हज़्ज़ान उतैबी रहमतुल्लाह। अबू हज़्ज़ान उतैबी रहमतुल्लाह, अरबी अखबार में उनका जिक्र आया था कि वो मस्जिद नबवी में 40 साल बराबर तकबीर तहरीमा के साथ वो नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाहु अकबर। 40 दिन नहीं, 40 हफ्ते नहीं, 40 महीने नहीं, बल्कि 40 साल तकबीर तहरीमा के साथ, कभी भी उनकी तकबीर तहरीमा नहीं गुजरी। 40 साल देखिए आप। और हदीस में आता है कि अगर कोई इंसान 40 दिन लगातार नमाज पढ़ेगा 5 टाइम, तो कभी भी मुनाफिक नहीं हो सकता है। उसके लिए जन्नत से बरी है, वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता, जहन्नम में कभी नहीं जा सकता है, जन्नत उसके लिए मुस्तहिक हो जाएगा। और यहाँ देखिए
ابھی ابھی کا واقعہ ہے، 40 سال مسلسل تکبیر تحریمہ کبھی بھی نہیں چھوٹی۔ ایسے بہت سے اسلاف ہم کو ملتے ہیں۔ سیدنا سعید المسیب رحم اللہ 30 سال برابر نماز پڑھتے رہے، 30 سال۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے چھوٹا موٹا، ہم سمجھتے ہیں پڑھ لیں گے، نہیں، اس کے لیے بہت کٹھنائیاں آتی ہیں، بہت مصیبتیں آتی ہیں، بہت پریشانیاں آتی ہیں۔ اسی طرح سے مولانا عبد الرحمن کیلانی، نجیب الرحمن کیلانی، یہ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب مسجد میں گئے، پھر پہلی صف میں آئے، پھر دائیں جانب وہاں سجدہ کر رہے تھے، اسی ٹائم ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! کتنے خوش نصیب انسان ہوں گے، بڑی عمر کے ہیں، مسجد سے گھر تک آئے، ان کا بھی ثواب ملتا ہے۔ پھر آئے مسجد میں تو دائیں جانب جو آتے ہیں ان کے لیے بڑی فضیلتیں ہیں، آئے سجدے کی حالت میں تھے، وہیں انتقال ہو گیا۔ اسی طرح سے محمد بن قاسم رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جمعہ کے امامت کر رہے تھے، جمعہ کی نماز کی امامت کر رہے تھے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جب بیٹھے ہوئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ کتنے خوش نصیب انسان ہے۔ تو وہ ایسی وفات نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ سب لوگوں نے سن رکھا ہے کہ وفات کے وقت، وفات کے ٹائم میں جس انسان کو کلمہ نصیب ہو گیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی انسان کو لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہو گیا، آخری کلمہ ہو گیا، دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لا الہ الا اللہ تو مجھے بھی آ رہا ہے، آپ کو بھی آ رہا ہے، لیکن اس ٹائم آنا، اس وقت آنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پاکستان کے 2 بھائی تھے، میں نے پہلے بھی واقعہ بیان کیا تھا کہ ان کا ایک بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ان کا ایک بھائی جو بڑی بڑی گاڑیاں رہتی ہیں، ہمارے جیسے نوجوان لڑکے جاتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں جار مارکیٹ میں، تو بوری کندھے پہ اٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں 1 2 3 4 1 2 3 4، وہاں گنتے رہتے ہیں۔ ان کا بھائی بھی وہی کام کر رہا تھا، لاری پہ تھا، وہ گڈھا اٹھاتا تھا، بوریاں اٹھاتا تھا، اور ہر روز اس کا کام یہی تھا 1 2 3 4۔ اس بھائی نے دیکھا کہ میرے بھائی کی موت کی کشمکش ہے، سکرات کے عالم میں ہے۔ جب اس نے کان لگایا منہ پر تو وہ کہہ رہا تھا 1 2 3 4 1 2 3 4، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اگر آپ کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکل گیا، دخل الجنہ، آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے بھائی نے لکھا ہے کہ میں نے اس کے بعد سے یہ عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد میں ہر روز درود پاک پڑھتا رہوں گا، درود شریف پڑھتا رہوں گا، اور مصلی بھی اپنی یعنی گاڑی میں رکھا، قرآن مجید بھی رکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر روز روٹین کر لیں، ہم ہر روز کام وہی کریں گے، اور جو دل میں رہتا ہے وہ زبان پہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم روز نماز پڑھیں، لیکن نماز شعوری نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، عادت اس کو نہ بنائیں، بلکہ یہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ عبادت ضرور قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو نمازیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نمازی شعوری نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز خشوع و خضوع والی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنائے، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو وقت مقررہ پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صرف فجر نماز کی بہت ساری خصوصیات ہیں، صرف ایک فجر نماز کی تقریباً 10 سے 11 سے 15 اس کی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں، صرف ایک ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور فجر کی نماز کیا بلکہ ہم صرف سنت 2 رکعت پڑھتے ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی صرف 2 رکعت سنت جو پڑھتے ہیں شروع میں، وہ دنیا وما فیہا، دنیا کے اندر جتنی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ دنیا کے اندر ہم کو چیزیں نظر نہیں آ رہی، وہ سب اس کے آگے فعل ہے۔ دنیا وما فیہا سے وہ 2 سنتیں بہتر ہیں، لیکن اللہ رحم کرے۔ ایک اور یہودی عیسائی نے کہا تھا کہ اگر مسلمان فتح یابی، کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، وہ کامیابی کا خواب دیکھ رہے ہیں، تو انہیں چاہیے وہ جتنے جمعہ کے دن مسجد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اتنے ہی لوگ
اگر فجر کے ٹائم میں فجر کے وقت میں حاضر ہو گئے سمجھ لو مسلمان کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فجر کی نماز پانچوں ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت پر رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعالوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.